नाज़रीन, इसराइल पर 3 तरफा हमला किया गया है। इराक और शाम की जानिब से गोलान हाइट्स और दीगर जो हसास एरियाज हैं इसराइल के, उनको निशाना बनाया गया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक से आज बड़ी तफसीलात आ रही हैं। बहुत बड़े हमले वहाँ से रिपोर्ट हो रहे हैं। एक ख़ास जो फिनोमेना देखने को मिल रहा है, हज़ारों फ़लस्तीनी नौजवान निकले हैं, उन्होंने हथियार उठा लिए हैं, वो इस आज़ादी की जो फैसला कुन मार्का है उसका हिस्सा बन गए हैं। और इन हमलों में इसराइली फौजी क्या इसराइली ऑफिसर्स के भी हलाक होने की खबरें आ रही हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस वक्त जो मैसिव लेवल के ऊपर डेमोस्ट्रेशंस हो रही हैं, हुकूमतों के ऊपर दबाव है इस वक्त बहुत ज़्यादा मिडल ईस्ट के अंदर और जनूबी एशिया में। अब ये मुजाहरे पहुंच चुके हैं और वहां पर हुकूमतों पर बहुत ज़्यादा दबाव है कि वो डू मोर करें फ़लस्तीन के हक में। और इसराइल के अंदर नाज़रीन, इस वक्त लाखों लोग निकले हुए हैं, लिटरली लाखों लोग इसराइल के अंदर तिल अवीव में निकल आए हैं। और ये पहले से बिल्कुल हट के मुजाहरे हैं जिसमें फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया जा रहा है। और उनमें कहा जा रहा है कि हम ये जंग क्या हारने जा रहे हैं, इसराइल टूटने जा रहा है। इस हद तक वहां पर मामलात खराब हो चुके हैं। और कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो इसको किस तरह से फंड कर रही हैं जंग बंद करवाने के लिए, आप अंदाजा लगाइए। तो ये इस वक्त बहुत बड़ी तफसीलात हमारे पास आई हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज़ हम करते हैं इराक से। एक बहुत बड़ा हमला इराक से किया गया है और इराक ने नाज़रीन इस वक्त निशाना बनाया है इलाबोन का इलाका है। इराक की जो कार्रवाइयाँ हैं वो ख़ास अहमियत रखती हैं क्योंकि इसमें जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जो हसास एरियाज़ हैं, उनको निशाना बनाया जाता है, जिसमें बेसिस हैं, जिसमें मुसाद के ठिकाने हैं, जिसमें एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें ग्रिड स्टेशन हैं, जिसमें बंदरगाहें हैं। ये सारी जो कार्रवाइयाँ हैं ये बहुत भारी नुकसान पहुँचा रही हैं इसराइल को। इस वक्त जो नाज़रीन बड़ा हमला हुआ है इराक से, इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यह हमला किया है। वो बता रहे हैं, वी बॉम्ब्ड विद ड्रोन्स हिट वाइटल टारगेट इन इलाबोन इन ऑक्युपाइड गलीली। अब ये इलाबोन का इलाका है जिसमें ड्रोन्स के साथ हमला किया गया है और वाइटल टारगेट है, यानी को बहुत ही एक हसास उनका ये था ठिकाना जिसको हिट किया गया। अब ये जो नाज़रीन इलाबोन है जहां पर ये जाकर अटैक हुआ है, इसका भी हमने नक्शा निकाला है ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये भी मतलब बड़ा गैर मामूली अटैक है। वो किस तरह से देखें, ये जो इलाबोन है नाज़रीन, ये एक गाँव है, ठीक है, और ये सफ़ेद जहाँ पर उनकी बड़ी बेसिस भी हैं और बहुत सारा उनके मामलात है, उससे कोई 10-12 किलोमीटर दूर है। तो इलाबोन में आप कह सकते हैं कि मुसाद का बड़े ठिकाने जो हैं वो यहाँ पर हैं। अच्छा, अगर आप नक्शे पर देखें तो ये कोई इलाबोन किसी बॉर्डर के ऊपर नहीं है, ठीक है। अगर आप गोलान हाइट्स की तरफ से देखें तो भी अच्छा खासा फासला बनता है, अगर आप ऊपर लेबनान से देखें तो भी अच्छा खासा फासला बनता है। तो कहीं दरमियान में जाकर जो है ये इलाबोन आता है, यानी उधर समंदर के, इधर गोलान हाइट्स के ऊपर जो लेबनान बॉर्डर है, मतलब उनके दरमियान में ये कहीं आता है, किसी भी बॉर्डर की साइड पर नहीं है, ये बिल्कुल सेंटर के अंदर है। तो ये बड़ी बात है कि इतना डीप अंदर जाकर उनको जो है हिट करना। फिर साथ ही उनकी सबसे इंपॉर्टेंट ये सी ऑफ गलीली जो है ना, बहरी किब्रस इसको गालबन कहा जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। ये मतलब उनके लिए बहुत हसास एरिया है। इसके ये पास ये इलाबोन है, ये वो है सी ऑफ गलीली जिसके ऊपर 1967 की जंग हो चुकी है, क्योंकि जो दज्जाल का मामला है, जो एंड ऑफ टाइम का मामला है, उसमें ये सी ऑफ गलीली की बहुत ज़्यादा अहमियत है। 1967 में क्या हुआ था? अच्छा, ये एक झील टाइप है, इसको वैसे सी ऑफ गलीली कहते हैं लेकिन इसको आप झील कह सकते हैं। इसमें जॉर्डन से भी पानी आता है, सीरिया से भी पानी आता है। तो 60s में क्या हुआ था कि इसका पानी बंद कर दिया गया था, जिसमें पानी कम होना शुरू हो गया था। तो उनका पता नहीं, ये काफ़ी लंबी चौड़ी बात है, उनका एक अकीदा है कि इसमें पानी वो कम नहीं होना चाहिए वो। तो आप अंदाज़ा लगाइए, उन्होंने इस बात के ऊपर जंग छेड़ ली थी बाकायदा। ये जो 67 की वॉर हुई है उसमें बहुत बड़ा किरदार इसका भी है, सी ऑफ गलीली का। तो मतलब ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब यहाँ पर भी जो है वो हमले होना शुरू हो गए। तो यहाँ पर हमले पिछले दिनों डायरेक्टली सी ऑफ गलीली के साहिल पर हमला हुआ है। तो यहाँ पर हमले एक बहुत समझ ले के एक हसास मामला है। तो बात करने का मकसद यह है कि इलाबोन पर हमला हुआ है जो कि एक सेंटर में है, जो कि बहुत बड़े शिकस्त है इसराइल के एयर डिफेंस के लिए। पूरी तरह से इसराइल का एयर डिफेंस जो किसी भी रियासत की जमानत होता है,
دیکھیں ماضی میں چلے جائیں تو تب ڈیفنس کچھ اور ہوا کرتا تھا، لیکن موجودہ دور میں سب سے جو ریاستیں سب سے زیادہ انویسٹ کرتی ہیں وہ ایئر ڈیفنس کے اوپر کرتی ہیں، خاص طور پہ جب اسرائیل جیسا ملک ہو کہ تمام اطراف سے اس کو مٹھانے کے لیے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے نا ناظرین، اسرائیل کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایئر ڈیفنس ہے۔ دیکھیں آپ اس ریجن کی سیکیورٹی کو سمجھے کہ کیا گیا ہے، جو باقی اطراف میں ملک ہیں ان کی فضائیہ کو مضبوط نہیں ہونے دیا گیا کہ ان کے جہاز آ کر اسرائیل کے اندر سٹرائک نہ کریں۔ یعنی ایجپٹ ہے ایک بڑی پاور ہے، لیکن ایجپٹ کا معاہدہ کروا دیا گیا، نارملائزیشن، جارڈن کا معاملہ آپ کو پتہ ہے، تو باقی جیسے لیبنن ہے، باقی ہیں، ایک تو ان کو اپنے مسائل میں الجھایا گیا، پھر ان کی جو ایئر فورس ہے اس کو تگڑا نہیں کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے ایران کی بھی ایئر فورس تگڑی نہیں ہے، ان کے پاس بھی پرانے طیارے ہیں، ان کے پاس بھی جدید طیارے نہیں ہیں، ایئر فورس ان کی بہت کمزور ہے۔ تو انہوں نے اس کا متبادل کیا نکالا کہ ڈرونز اور میزائل اور راکٹس بنا لیے ایئر فورس کے متبادل کے طور پہ۔ تو ان کی سب سے اسرائیل کی جو بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ ایئر ڈیفنس کی ہے۔ تو ایئر ڈیفنس کا ناکام ہو جانا یعنی اسرائیل کی پوری طرح سے تباہی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ پچھلے 75 سالوں میں ایک پوری گیم کے ساتھ اسرائیل کی سیکیورٹی کو مینٹین رکھا گیا ہے، ایک پوری چال کے ساتھ بہت سارا کچھ ہوا ہے، یعنی جنگیں بڑی بڑی اس کے لیے کی گئی ہیں اسرائیل کی سیکیورٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے۔ اور آج سیکیورٹی کا یہ عالم ہوا پڑا ہے کہ عراق کہاں بیٹھ کر وہ ڈائریکٹلی ان کو نشانہ بنا رہا ہے، اور عراق کی نیشنل آرمی نہیں ہے، عراق کی ایک تنظیم ہے جو اتنے بڑے حملے کر رہی ہے۔ تو اس لیے ان حملوں کے بہت امپیکٹس ہیں، آگے جب چل کر آل آؤٹ وار چھڑے گی تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اسرائیل کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اور اسرائیل کس طرح سے جنگ ہارنے کی طرف چلا جائے گا، صرف یہ جو ایئر ڈیفنس ان کا جو ہے وہ تباہ ہوا ہے۔ اچھا آگے چلیے، تو شام سے ناظرین اٹیک ہوئے ہیں، اور شام سے خبر یہ آ رہی ہے کہ شام سے اٹیک ہوا ہے گولان ہائٹس کے اوپر، اور پھر اس کے جواب میں اسرائیل نے بھی حملے کیے ہیں شام کے اوپر۔ اچھا سیریا یہ بتا رہا ہے اسرائیلی اگریشن کیم آؤٹ آفٹر مارچز فلیو ٹورڈز آکوپائڈ گولان۔ یہ ویسے جب بھی وہاں سے خبر آئے گی لیبنن سے اور سیریا سے، عراق سے، ایران سے، یہ آکوپائڈ لکھیں گے، لیکن اگر دوسرے ملکوں کا دیکھیں تو وہ آکوپائڈ نہیں لکھتے، تو یہ اس لیے انہوں نے لکھا ہوا ہے آکوپائڈ گولان، تو جو کہ ہے آکوپائڈ، پورا اسرائیلی آکوپائڈ ہے۔ اچھا تو بات یہ ہے کہ یہاں سے وہ خود سیریا کے ملٹری ان کے بتا رہے ہیں کہ جناب یہاں سے مارچز گئے ہیں جنہوں نے ہٹ کیا ہے گولان ہائٹس کو، اور پھر ان کی جانب سے یعنی اسرائیل کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں شام کے اوپر۔ اس کے بعد جو اسرائیل نے حملہ کیا، اسرائیل بومبڈ یرموک ویسٹرن کنٹری سائڈ آف دارا۔ اب یہ دارا گولان ہائٹ سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے، یہاں پر جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، گولان ہائٹس پر حملہ ہوا ہے، اس کے جواب میں انہوں نے شام پر حملے کیا۔ ابھی تک عراق پر کوئی بڑے حملے نہیں کر پایا ہے اسرائیل، یعنی کہ موساد کی بیسز بھی ہیں عراق میں اور عراق سے مسلسل حملے بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو اسرائیل کی سٹرائکس ہیں وہ موسٹلی شام کے اندر ہیں، اس کے بعد لیبنن کے اندر ہیں، عراق میں ابھی تک نہیں ہوئے۔ لیکن ابھی ان کے ڈیفنس منسٹر نے اناؤنس کر دیا امریکہ سے وہ دورہ کر کے جب واپس آپ کو ساری تفصیل ہم بتا چکے ہیں کہ اب ہم عراق اور مور ڈسٹینٹ پلیسز جو ہیں وہاں پر بھی حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا آگے چلیے، تو ویسٹ بینک سے ناظرین بڑی خبریں ہیں، اور ویسٹ بینک سمجھ لیں کہ اسرائیل کے کنٹرول سے نکل رہا ہے۔ جو خبریں جس طرح کی وہاں سے رپورٹ ہو رہی ہیں، جو فینومنا وہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے، جس طرح سے حماس نے انکریج کیا ہے اور منظم جدوجہد وہاں پر شروع ہوئی ہے، اس وقت ناظرین صورتحال اس طرح سے بگڑ رہی ہے کہ جیسا کہ وہ گائے والا معاملہ آ گیا، مسجد اقصی کو شہید کرنے والا معاملہ آ گیا، تو وہاں پر ریزنٹمنٹ بہت زیادہ بڑھی ہے۔ اور ابھی کل حماس کی جانب سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ مارچ کریں، مسجد اقصی کی طرف مارچ کریں، ہم آپ کو پہلے رپورٹ بھی کر چکے ہیں، تو یہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے۔ اور کل انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی، آج کچھ غیر معمولی حملے جو ہیں وہ وہاں سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایک تو ناظرین اس وقت جو سب سے ایک امپورٹنٹ بات ہے نا وہاں پہ، وہ ہے اعتکاف کا معاملہ۔ ابھی جو فلسطینی ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں مسجد اقصی کے اندر۔ اچھا اب یہ جو وہاں پر آلریڈی اسرائیل کی پلاننگ ہے اس سے تو یہ بالکل متضاد ہے۔ ایک تو اسرائیل بالکل ہی فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں نہیں جانے دیتا، اس کی خواہش ہے، کوشش ہے کہ وہ مسجد اقصی کی طرف فلسطینی جائیں نہ۔ اچھا فلسطینی تو الٹا جا کے اعتکاف پہ بیٹھنا لگے ہیں، تو اعتکاف پہ بیٹھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک طرح سے مسلمان جم کے وہاں پر 10 دن بیٹھ جائیں گے، ایک طرح سے تو ان کا قبضہ ہو جائے گا۔ دوسری بات ذرا اس کو کمپیریزن کریں کہ اپریل 2024 میں جو ڈیٹ آئی ہے کہ گائے کو انہوں نے وہاں پر ذبح کرنا ہے،
تو ان کی ڈیٹ بھی اپریل 2024 ہے. اب دیکھیں نا کہ یہ معاملہ تو ان کا صدیوں سے ہے, تو وہ تو اپنی ڈیٹ پر کمپرومائز نہیں کریں گے, تو انہوں نے بھی اسی ٹائم پہ کرنا. اور کل پرسوں جو میں نے ایک امریکی کمانڈر کی ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھے گی کہ 9 اور 10 اپریل کو کچھ بہت غیر معمولی ہونے جا رہا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلیش کرنی ہے. یعنی ادھر فلسطینیوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ مارچ کریں, ادھر اعتکاف کا ٹائم آ گیا ہے, اور ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فلسطینی پیچھے ہٹ جائیں. دیکھیں یکم رمضان کو انہوں نے پابندی لگا دی تھی, مطلب اس سے پہلے, کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فلسطینی مسجد اقصیٰ کی طرف جائیں. تو فلسطینی گئے نا, جب وہ لاکھوں کی تعداد میں نکلے تو اسرائیلی فوج پیچھے ہٹ گئی ڈر کے. ٹھیک ہے, تو اب ایک بار پھر وہ تو اعتکاف پہ بیٹھنے جا رہے ہیں, تو وہ تو پیچھے نہیں ہٹیں گے, تو پھر اسرائیلی فوج اب پیچھے ہٹے گی یا کیا کرے گی؟ دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں کہ جانا ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے, تو اعتکاف پر بیٹھنا وہ کیسے قبول کریں گے؟ اور پھر ساتھ جو ان کا دوسرا معاملہ ہے, جو صدیوں پرانا ان کی پلاننگ ہے, وہ آج پوری ہونے جا رہی ہے, تو اس کی ڈیٹ پر وہ کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے بہت اس وقت حساس صورتحال ہے اسرائیل کے اندر. اچھا, تو اسی صورتحال میں یعنی کل یہ اناؤنسمنٹ ساری حماس نے کی, آج بڑے حملے جو ہم وہاں پر دیکھنے کو ملے ہیں, اور جو سب سے پہلا بڑا فینومنا دیکھنے کو ملا ہے وہ فلسطینی یوتھ کا ہے. فلسطینی نوجوان جس طرح سے مسلح ہو کر نکلے ہیں اور انہوں نے حملے کیے ہیں, دیٹ از سم تھنگ ایلس. اور اسی کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اپنا کنٹرول ویسٹ بینک سے کھو رہا ہے. جو سب سے پہلی بڑی خبر ہے, یروشلم میں یہ بڑی فائٹ ہوئی ہے. یروشلم میں فلسطینی نوجوان نکلے ہیں اور انہوں نے کنفرنٹ کیا ہے. الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے confrontation between Palestinian youth and Israeli occupation forces in the town of Al-Tur east of the occupied Jerusalem. تو یروشلم میں آمنے سامنے جو کلیشز ہیں وہ یوتھ کے, اب یہ وہ یوتھ نہیں جو حماس کا حصہ تھی, یہ ایک عام یوتھ ہے جو اپنا ایک روٹین کی زندگی گزار رہی تھی. لیکن اب جب ان کو پتا چلا ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن مارکا ہے اور جس طرح سے اسرائیل ظلم کر رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں بیٹھ سکتے. پھر اسی طرح ایک اور شہر میں دیکھیے, کنفرنٹریشن بروک آؤٹ بٹوین پیلسٹینین یوتھس اینڈ آکوپیشن فورسز ایٹ دا انٹرنس ٹو الشہداء اسٹریٹ ان سینٹرل ہیبرون. اب یہ ہیبرون کا جو شہر ہے, یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنس کے اوپر اگر آپ ان کے سارے حملے دیکھیں تو اس میں آپ کو واضح طور پر ناظرین یہ نظر آئے گا کہ اسرائیلی فوج پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, یعنی اسرائیلی فوج اندر گھسنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اگر وہ پہلے سے شہروں کے اندر کنٹرولڈ میں ہوتی تو پھر دوبارہ سے گھسنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس چیز کو آپ نوٹ کریں نا, انٹرنسز آپ کو نظر آئے گا کہ وہ سٹارم کر رہے ہیں اور آگے سے ان کو کنفرنٹ کیا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے, اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ وہاں سے اپنا کنٹرول کھو چکی ہے اور کھو رہی ہے, اس لیے وہ جگہ جگہ پر دوبارہ ریڈ کر کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں اور معاملات کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, پھر ناظرین ایک اور فینومنا جو ویسٹ بینک سے دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے سٹیبنگ اٹیکس. سٹیبنگ اٹیکس یعنی اس کو آپ اردو میں کہہ لیجئے کہ چاقوں کے ساتھ حملے ہو رہے ہیں. دیکھیں نا کہ ویسٹ بینک کے ساتھ مطلب ہتھیاروں کا بھی مسئلہ ہے, غزہ میں اس طرح ہتھیار تو ان کے پاس نہیں ہے, اور پھر یہ جو نیچرل ریئیکشن آ رہا ہے, یعنی وہ کھڑے ہو رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں جو بھی آتا ہے اس کے ساتھ وہ اٹیک کر رہے ہیں. تو اس میں سب سے جو بڑا فینومنا ہے کہ دیکھنے کو مل رہا ہے, جس نے پوری طرح سے اسرائیلی سیکیورٹی کو بریچ کر کے رکھ دیا, یعنی ایک چاقو نے اسرائیلی سیکیورٹی کو بریچ کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھ بھی تو نہیں سکتے, اگر آپ گن کیری کر رہے ہیں تو گن کا اور معاملہ ہوتا ہے. اچھا, وہ چاقو لے کر آتے ہیں فلسطینی اور ٹارگٹڈ اٹیکس کرتے ہیں, یعنی ان کے آفیسرز, ان کے سولجرز, ان کے خاص لوگ. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا کوئی فوجی وہاں پر آیا ہے, اس نے ریڈ کیا ہے, کوئی ظلم کیا ہے, کوئی عورتوں کو اٹھا کر لے کر گیا, تو فلسطینی اب کیا کر رہے ہیں کہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں. کسی شاپنگ سینٹر میں جاتا ہے یا کہیں آگے پیچھے جاتا ہے تو وہاں پر جا کر اس کو اٹیک کر کے فوراً وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو اسی طرح کا آج ایک بڑا واقعہ بیئر شیبا میں ہوا ہے, اور یہاں پر ایک اسرائیلی آفیسر کو مارا گیا ہے. بھائی چاقو سے آپ کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ٹارگٹڈ اٹیکس انہوں نے شروع کر دیے, سویلینز پر نہیں, اسرائیلی فوج کے اوپر. تو اب یہ کیسا فینومنا ہے کہ جس کو وہ بالکل کنٹرول نہیں کر سکتے. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, اسرائیلی کیجویلٹی ان سٹیبنگ اٹیک ایٹ بیئر شیبا از این آفیسر ان دا اسرائیلی آرمی. تو جو آج سٹیبنگ اٹیک ہوا ہے بیئر شیبا میں, اس میں اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ وہ اسرائیلی آرمی کا ایک آفیسر ہے, سولجر نہیں, آفیسر ہے.
تو یہ ایک بہت بڑا فینومنا ہے جو وہاں سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اچھا پھر ناظرین جو باقی حملے ہوئے ہیں اس میں بتا رہے ہیں ریزسٹنس فائٹرز اوپن فائر in the direction of settlement street near Zouta north west of the Nablus۔ تو یہاں پر جناب نیبلس کے سٹی میں آپ دیکھیں ڈیفرنٹ سٹیز کے اندر یہ فینومناز دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو نیبلس کے اندر یہ ایک بڑا حملہ ہوا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے occupation bulldozers were targeted with explosion devices in the Balata camp east of the Nablus۔ یہ بھی ایک نیبلس میں ان کے بلڈوزرز تباہ کیے گئے ہیں۔ اچھا اب ناظرین اگلی جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو ایک بہت بڑی چیز اس وقت ہو رہی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گی، ٹھیک ہے نا، وہ ہے عوام کا سونامی آ رہا ہے۔ پہلے بھی میں آپ کو ایک تفصیل بتا چکا ہوں لیکن اب مزید ڈیولپمنٹس آئی ہیں۔ اس وقت کم سے کم 5 اسلامی ملکوں میں تو بہت میگا لیول کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں، اور جو حکومتیں ہیں ان پر پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ کہہ رہے عوام کہہ رہے ہیں کہ ڈو مور کریں، اب ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ اور اسرائیل کے اندر بھی اب بہت بڑے لیول کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ وہاں پر نکلے ہوئے ہیں۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کے انسان جو ہیں وہ انسانوں کو بچانے کے لیے نکل آئے ہیں۔ بس آپ کو اس تحریک کو آپ اس طرح سے یاد رکھیں کہ غزہ کے انسانوں کو اور دنیا کے انسانوں کو بچانے کے لیے خود انسان نکل آئے ہیں، کیونکہ ساری دنیا کی حکومتیں فیل ہو گئی ہیں، ساری دنیا کی حکومتیں امن کرنے میں فیل ہو گئی ہیں، اس لیے اب یہ انسان خود نکل آئے ہیں۔ ہم عراق سے شروع کر لیتے ہیں۔ عراق میں حملے بھی ہو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں اور دباؤ ہے، حالانکہ عراق مطلب حملے کر رہا ہے لیکن پھر بھی عوام کھڑے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ڈو مور کریں، مزید کریں۔ یا دیکھیں عراق میں ڈیمونسٹریشنز ان طاہر سکوائر ان سینٹر بغداد ان سپورٹ آف دا غازہ۔ پھر آپ دیکھیں لیبنن پاپولر مارچز ان دا سٹی آف سیدون سپورٹ فار غازہ۔ لیبنن کس حد تک جنگ چھیڑ کے بیٹھا ہوا ہے لیکن عوام نکل رہے اور کہہ رہے ہیں ڈو مور کریں۔ یمن میں سب سے جو بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ یمن کے اندر ہو رہے ہیں، ملینز آف پیپل وہاں پر نکل رہے ہیں۔ پھر کراچی میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان کی حکومت نے کوئی بڑے پردے کے اوپر کوئی بڑا کردار ادا نہیں کیا، تو آج دیکھیے کہ عوام کس طرح سے نکل رہے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو نارتھ پاکستان میں نظر آیا، ٹھیک ہے، اور اب کراچی میں ناظرین بہت بڑے لیول کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ ڈیمونسٹریشنز ان کراچی ان سپورٹ آف غازہ اینڈ ڈیمانڈنگ این اینڈ فار وار۔ تو جو حکومتیں چپ ساتھ کے بیٹھی ہوئی تھی اب عوام کھڑی ہو گئی ہے اور عوام کہہ رہی ہے کہ ہم اس چیز کو مزید برداشت نہیں کریں گے اور آپ فی الفور جو ہے اس جنگ کو بند کروائیں۔ پھر آپ دیکھیے جارڈن کے اندر اس وقت کا سب سے بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے جہاں پر مسلسل، اور اب وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ دھرنوں میں بدل رہا ہے، جہاں پر لاکھوں لوگ نکل آئے ہیں۔ اسرائیلی ایمبیسیز کا گھراؤ کر لیا ہے، امریکن ایمبیسیز کا گھراؤ کر لیا ہے۔ آپ یاد کریں وہ امریکن ڈپلومیٹ کے خط جو انہوں نے واپس بھیجے تھے، ایک رپورٹ بھیجی تھی واشنگٹن کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں سینٹیمنٹس اتنے بڑھ رہے ہیں امریکہ کے خلاف کہ ہم اس کو کنٹرول آگے نہیں کر سکیں گے، اور بیسس تو کیا ہم یہاں پر اپنی ایمبیسیز بھی قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ یہ خط انہوں نے آج سے 1.5 ماہ پہلے لکھا تھا، تو اگر ڈپلومیٹس نے لکھا تھا تو کچھ تو اس کے حقائق تھے۔ تو اس وقت جارڈن کے اندر ناظرین بہت بڑا پروٹیسٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور گھراؤ ہو چکا ہے، اور ایک طرح سے وہ دھرنے میں معاملات بدل رہے ہیں۔ یہ اب جارڈن کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، ڈیمونسٹریشن ان دا ویسینٹی آف آکوپیشن ایمبیسی ان جارڈینین کیپٹل امان ان سپورٹ آف دا غازہ۔ تو یہ ایک عوامی سمندر ہے اور یہ ایک حیران کن فنامنا ہے جو دنیا نے اس سے پہلے نہیں دیکھا، اور آگے آگے آپ دیکھتے جائیے کہ یہ طوفان کتنے بڑے امپیکٹ جو ہے وہ لے کر آنے والا ہے۔ اب پھر آپ دیکھیے اسرائیل کے اندر کتنا بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس وقت ناظرین، لاکھوں کی، جو اسرائیلی میڈیا خود رپورٹ کر رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن یہ تو بالکل ہی الگ لیول کا پروٹیسٹ ہے۔ مثال کے طور پہ اسرائیلی میڈیا نے جو خبر شیئر کی ہے اس کے اوپر مطلب ساری دنیا حیران ہو رہی ہے کہ اس وقت اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ مغرب میں خوف پایا جا رہا ہے کہ اچھا یہ حالات آگے ہیں تو اسرائیل کیسے یہ جنگ لڑے گا اور اسرائیل کیسے جیتے گا۔ اب دیکھیے اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے 200 companies inform their employees that they are allowed to be absent to participate in front of the Knesset۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو اجازت دے دی ہے کہ اگر آپ پروٹیسٹ میں شریک ہونے جا رہے ہیں تو بے شک ایبسنٹ ہو جائیں۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کس حد تک معاملات وہاں پر پہنچ چکے ہیں کہ کمپنیز خود درمیان میں آ چکی ہیں۔ وہ کمپنیز جو اسرائیل کی بقا کی ضمانت ہیں، ٹھیک ہے، وہ کمپنیز میدان میں آ چکی ہیں اور کہہ کیا رہی ہیں جنگ بند کروائیں، اور اپنے ملازمین کو چھٹیاں دے رہی ہیں کہ جائیں احتجاج میں شریک ہو۔ تو کوئی دیکھیں جو عوام ہوتے ہیں نا وہی اپنی ریاست کو سب سے اچھا جانتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی ریاست کتنے جوگی ہے۔ تو آج اگر کمپنیز یہ کہہ رہی ہیں کہ جنگ بند کروائیں اور اس حد تک عملی ایکشن لے رہی ہیں
تو پھر آپ دیکھیے کہ ان کو کون سی شکست ہے جو نظر آ رہی ہے، کون سی تباہی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ پھر اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے tens of thousands of Israeli demand an immediate exchange deal and close several vital streets in the Tel Aviv۔ tens of thousands لوگ نکلے ہوئے ہیں، روڈ بلاک کر رہے ہیں، وائٹل سٹریٹس کو بند کر رہے ہیں، فی الفور جنگ بندی کریں اور ایکسچینج ڈیل کریں اور اس تباہی کو روکیں۔ اچھا پھر آپ اسرائیلی فیملیز کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، اس سے آپ کو مزید کلیئر ہوگا کہ اب وہاں پر لاوا کس طرح پھٹنے جا رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے فیملیز کی میٹنگ ہوئی ہے نیتن یاہو کے ساتھ، اور نیتن یاہو کے منہ پر اسرائیلی فیملیز نے کیا کہا ہے، You are the obstacle to the deal and stand between us and the return of our children. If we do not take action to remove you from power, we will not be able to return them. تو دیکھیں کچھ تو ایسا ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے، اور اس نیتن یاہو کے منہ پر کہہ رہے ہیں کہ تم تباہی کی طرف اس ملک کو لے کر جا رہے ہو اور تمہاری وجہ سے ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو دیکھیں ان کو کچھ تو نظر آ رہا ہے کہ نیتن یاہو کوئی کامیابی نہیں دلوا سکتا، وہ تباہی لے کر آ رہا ہے، تو اس لیے تو اس کے منہ پر جا کر فیملیز کہہ رہی ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ذرا اسرائیلی سوسائٹی کو پڑھیں کہ اس سے پہلے اسرائیل کے اندر اس طرح کی چیزیں کب ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فینومنا ہے جو وہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے، بہت غیر معمولی چیزیں ہیں جو اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں۔ تو یہ اس وقت کے بڑے حقائق ہیں، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ یہ کس طرح سے چیزیں چینج ہوتی ہیں۔ ایکسس آف ریزسٹنس ڈبل حملے کرنا شروع ہو گئی ہے، نئے فرنٹس کھولنا شروع ہو گئی ہے، اور عوام کا یہ سونامی دنیا میں آ رہا ہے۔ یورپ میں آپ کو سارے حقائق کا پتہ ہے، امریکہ میں پتہ ہے۔ تو یہ اس وقت کے حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔